बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 1 से 5 तक पढ़ी थी और उसमें आपने पढ़ा था पहली आयत में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि अल्लाह ताला से डरते रहना, कुफ़ार और मुनाफिकीन का कहना ना मानना। और उससे अगली आयत जो थी आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो किताब तुम्हारे रब की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी करना। और तीसरी जो उससे अगली आयत थी उसमें था कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखना और अल्लाह ताला ही कारसाज काफ़ी है। और आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने वो 3 जो रसूमात थी यानी कि जो जिनका रद्द किया गया, जैसे कि उनके यहाँ ये था कि अल्लाह ताला ने जो है वो 2 दिल बनाए हुए हैं, मतलब ये उनके अपने कहने की बातें थी, हालांकि ऐसा नहीं है। फिर ज़हार का जो ज़िक्र किया गया, ज़हार कहते हैं कि जो अरब के लोग थे ज़माना जाहिलियत में अपनी बीवी को कहते थे तुम मेरी माँ की तरह हो, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि माँ वही है जिसने जन्म दिया है। और तीसरी चीज़ थी कि वो मुँह बोले बेटों को अपना सगा बेटा कहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी कहने की बातें हैं। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत में आयत नंबर 5 में कहा कि अगर तुम लोग उनको यानी जो मुँह बोले बेटे हैं उनको उनके बापों के नाम से पुकारो तो खुदा के नज़दीक ये ज़्यादा दुरुस्त बात है। और अगर तुम इनके बाप के नाम मालूम नहीं है तो वो दीन में तुम्हारे दोस्त हैं और मतलब भाई हैं, और जो तुमसे गलती हो गई है यानी पहले जो गलती करते रहे हो इस पर तो कुछ नहीं गुनाह होगा, लेकिन अगर तुम इरादतन करोगे तो फिर उस पर तुम्हारा मुआखज़ा किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अगली आयत, आयत नंबर 6। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अन्नबिय्यु, यहाँ पर नबी से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपने ये देखा होगा कि कुरान पाक में भी बहुत से अंबिया का नाम लेकर ज़िक्र किया जाता है, जैसे या आदमु, या नूहु, या इब्राहीमु। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए, अज़मत को बयान करने के लिए, क्योंकि प्यारे नबी अल्लाह ताला के महबूब नबी हैं, तो उनकी अज़मत बयान करने के लिए उनका वस्फ़ी नाम जो है वो ज़्यादातर ज़िक्र किया जाता है। अन्नबिय्यु से मुराद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। औला का मतलब है ज़्यादा हक़दार हैं, बिलमुमिनीना मोमिनों पर, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से भी ज़्यादा, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने मोमिनों के लिए बहुत ही शफ़ीक हैं, बहुत ज़्यादा मेहरबान है, उनसे ज़्यादा हमारे लिए मेहरबान कोई नहीं है। और मोमिनों का मुशक्क़त में पड़ना उनके लिए निहायत गिरां गुज़रता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ हम पर हमारी जान से भी ज़्यादा है। और इसका इज़हार हम कैसे कर सकते हैं कि हम हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा आपकी ताज़ीम व तकरीम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसकी अपनी जान से ज़्यादा, उसके तमाम आबाओ अजदाद से ज़्यादा ना हो। तो हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही कामयाब कर सकती है। और किस तरह से कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें। और यहाँ पर अनफुसिहिम से मुराद है कि हम लोगों के जो अपने नफ्स हैं वो हमें हमेशा बुराई ही सिखाते हैं, लेकिन जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो तज़किया नफ्स के लिए आए। हमारे जो है वो नफ्सों को उन्होंने पाक किया, उन्होंने बताया कि ये सीधा रास्ता है और ये गलत रास्ता है, अगर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी उम्मत के लिए शफ़ीक हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अब अज़वाजुहु, हु की ज़मीर आ रही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हु की ज़मीर आपको पता है मुत्तसिल है और वाहिद मुज़क्कर के लिए आती है। उनकी बीवियाँ यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्महातुहुम, हुम की ज़मीर आ रही है मोमिनीन के लिए, यानी तमाम मोमिनों की माएँ हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात जो हैं वो तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। जिस तरह से हम अपनी माँओं की एहतराम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इसी तरह उनका एहतराम भी हम पर वाजिब है और उनसे निकाह करना हराम है। बेशक कोई बहुत ही मुत्तकी हो, सहाबी भी हो, फिर भी वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से निकाह नहीं कर सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं, क्योंकि वो हमारी रूहानी माएँ हैं। जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं
وہ اپنی امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے روحانی باپ کی طرح ہیں. وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، اپنی امت کو بتاتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. تو ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اس لیے ان کی تعظیم و تکریم بھی ایمان کی علامت ہے اور ان کی بنیاد ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، اولو الارحام، ارحام رحم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے رشتہ دار. بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المومنین والمہاجرین مومن اور مہاجرین سے زیادہ. یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں، اب کیا تھا ہجرت کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہر گھر میں سے بھی ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا تھا. اسی طرح سے قبیلوں میں سے سارے قبیلوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ مواخات مدینہ کروا دیا. مواخات کا مطلب ہے بھائی چارے کا رشتہ، کہ ایک مہاجر اور ایک انصار جو ہے وہ آپس میں بھائی بن گئے. اب جو انصار تھے وہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے مہاجرین کو اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے دیا. یہاں تک کیا کہ جن کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک کو طلاق دے کے کہا، دوسرے مہاجر بھائی کو کہا کہ ان سے نکاح کر لیں. یعنی کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کی مدد کی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا، اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو پھر یہ جو آیت کا حصہ تھا یہ منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں آپس میں وہ زیادہ ترکے کا مطلب ہوتا ہے وراثت، یعنی جائیداد جو ہے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی رشتہ دار اب زیادہ حقدار ہوں گے، وہ مومنین اور مہاجرین کو حصہ نہیں دیں گے. ہاں الا، اس سے آگے دیکھیں، الا سوائے اس کے، ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یعنی کہ اگر تم دینا چاہتے ہو اپنے دوستوں کو تو پھر 1/3 تم دے سکتے ہو، اپنی خوشی سے دے سکتے ہو، لیکن یہ وصیت یا قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. تم لوگ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہو تو دے دو. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، کانا یہ ذالک فی الکتاب، کتاب سے یہاں مراد ہے قرآن مجید، مستورا لکھا ہوا ہے. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جائیے. وَإِذْ آخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، آخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد. یعنی کہ جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، آپ کو پتہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا تھا، پوچھا تھا ان سے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، الستُ بربکم، تو تمام روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو وہیں پر انبیاء علیہ السلام جو تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. اس کو آیت میثاق بھی کہتے ہیں. ومن کا، آگے دیکھیں، ومن کا اور تم سے. اب یہاں پر کا کی ضمیر آ رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ کیا عہد تھا وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی. ومن نوح، اور پھر نوح علیہ السلام سے بھی، حضرت نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بہت ہی پختہ عہد ان سے لیا. اب وہ عہد کیا تھا؟ تمام، اب آپ نے یہ دیکھا کہ من کا جو ہے وہ نبیوں کے ناموں سے پہلے آ رہا ہے. یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدائش میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، لیکن نبوت میں مجھے آخر میں بھیجا. تو یہ بھی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ وہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. یہاں پر نام مطلب نام لے کر تو نہیں کہا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفی نام جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ تر ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد باقی جو ہے وہ ان کے نام لیے گئے ہیں. تو ان سے جو عہد لیا تھا نبیوں سے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا تھا کہ 2 چیزیں تھیں. پہلی بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی رسالت کے بارے میں سب نے بتانا ہے کہ ہمارے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور اگر ان کے دور میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کی مدد کریں گے. یہ چیز جو ہے ان کو پتہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ دو چیزیں جو تھیں اس کا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا. اور اب اگلی آیت پہ دیکھیں بیٹا، لے یس الصادقین عن صدقہم، لے یس الا تاکہ سوال کریں، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، صادقین سچے لوگ، عن صدقہم ان کے سچائی دریافت کرے. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تمام لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا میرے انبیاء علیہ السلام نے جو احکامات مکمل طور پر پہنچا دیے؟ تو ظاہر ہے تمام مسلمان کہیں گے، ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو بھی کام تھا یا جو بھی احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں. مُعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جب کافروں سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم لوگوں کے پاس بھی تو میرے نبی آئے تھے، تم لوگوں تک بھی تو احکامات پہنچائے گئے تھے، لیکن تم لوگوں نے تو انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ وَعَدَّ تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ان کو دوزخ میں بھیج دے گا. یہ تمام مطلب کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکامات جو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے بھی پڑھی ہیں 5، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی، ان کی عظمت بیان کی گئی ہے. پھر ازواج مطہرات کی جو عظمت ہے وہ بیان کی گئی. پھر اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے بارے میں بتایا گیا، اور رشتہ داروں کی اہمیت بتائی گئی کہ ان کو وراثت میں حصہ ملے گا. پھر انبیاء علیہ السلام، آیت میثاق جو ہے، جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ انبیاء علیہ السلام سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور انہوں نے پورا کیا. پھر جو بھی سچ لوگ ہوں گے ان کو ظاہر اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا، اور جو نہیں مانیں گے، جیسے کہ ابھی بھی کافر لوگ نہیں مانتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ میں بھیج دے گا. ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. تو یہاں تک یہ آیات تھی. اس کے بعد آپ لوگ آئیں گے الکلمات والتراکیب کی طرف. تو سب سے پہلا لفظ ہے جوفن، اس کا مطلب ہے دھڑ، پہلو، یعنی جسم کا وہ حصہ جہاں دل ہوتا ہے، سینہ. تظاہرون، تم ظہار کرتے ہو، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ تم مائیں کہہ بیٹھتے ہو. پھر ہے ادعیاء، منہ بولے بیٹے. متبنہ بھی اس کو کہتے ہیں، لے پالک بھی کہتے ہیں. تو یہ الفاظ معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ آبجیکٹیو میں بھی آتے ہیں. افواہن، اس کا مطلب ہے منہ. پھر ہے ادعوہم، انہیں پکارو. اقسطو، زیادہ منصفانہ بات، زیادہ درست بات ہے. تعمدت، اس نے ارادہ کیا. اولا، زیادہ حقدار. اولو الارحام، خون کے رشتے. اور مستورہ، لکھا ہوا. تو یہ الفاظ معنی ہیں. اس کے بعد آ جائیں گے التمارین، یعنی کہ اس کی جو مشق ہے. السوال الاول ہے سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے. تو آپ یہ آ جائیں گے آیت نمبر 1، 2 اور 3. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ لوگ لکھیں گے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا جواب ہوگا. اس میں دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ، بے شک اب اس کو پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کفار و منافقین کا کہنا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. نمبر 2 ہوگا اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے. اور نمبر 3 ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. یہ ہے پہلے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں گے آپ دوسرا سوال آپ دیکھیں گے. دوسرا سوال ہے اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. تو اس میں آپ نے
سب سے پہلے آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 4 میں سے ایک حصہ آپ لیں گے کہ اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ نمبر 1 پوائنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جائیں گے، آیت نمبر ہے 5، اس کا ترجمہ دیکھیں، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو کرو گے ارادتاً اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 1 بھی اور 2 بھی یہ آپ لوگوں نے بیٹا کاپی میں لکھنے بھی ہیں، الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کمپلیٹ کر کے اور آیات کا ترجمہ، الحمدللہ ہم نے پہلا رکوع پڑھ لیا ہے، آیات کا ترجمہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور یہ سوال جواب جو ہے یہ کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔